अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, इस वक्त प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं दो सूबों में दहशत गर्दी की वजह से हालात काफी खराब हैं, यानी बलूचिस्तान और केपी में। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं सिंध में भी अब सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खराब होती जा रही है नहरों वाले मामले पे। तो आप क्या देख रहे हैं सियासी तौर पर अब क्या असरात होंगे कि तीन सूबों में इस वक्त बेचैनी है? उस्मा, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि तीनों सूबों में बेचैनी है, अगरचे इस बेचैनी की नोयत बिल्कुल अलग अलग है। खास तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी एक मसला है और वहां पे मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से पैदा होने वाली दहशत गर्दी एक मसला बनी हुई है। उसके साथ अफगानिस्तान भी जोड़ा जाता है। वहां पे मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं, IBOs जिन्हें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जाता है। और रिसेंटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को एक धचका लगा है कटलांग, जो जिला मर्दान की एक तहसील है। तो कटलांग में हमने देखा कि वहां पर जो एक हमला हुआ वो IBO उसको कहा गया। वफाकी हुकूमत उसको IBO कह रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत का व्यू उसके ऊपर मुख्तलिफ है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि जनाब वहां पे दहशतगर्द थे, जबकि सूबाई हुकूमत कह रही है कि वो चरवाहे थे, बिल्कुल आम लोग थे, सवात से आए हुए थे और वहां पे ठहरते हैं। इस तरह के मामला जब सर्दियां होती हैं सवात में तो वो लोग यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि दहशत गर्दी के हवाले से भी एक इफ्तराक पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, ओपिनियन का फर्क पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान एक दूसरी कुव्वत है आफ्टर PTI, अगरचे बहुत फर्क है लेकिन बहरहाल वो सियासी कुव्वत तो है। उनका और जो PTI है उन दोनों का मौकिफ एक है इस मामले पे कि मुज़ाकरात करने चाहिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, ना कि ऑपरेशन करने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ भी मामला तय करना चाहिए और इंटरनली भी ऑपरेशन से गुरेज करना चाहिए। और ये जो IBOs की अगरचे उस तरह मुखालफत नहीं होती दोनों तरफ से, लेकिन IBOs में एक आप यूं कहिए कि एक प्रॉब्लम तो आ गया है जी। अच्छा, वहां पर भी देखिए कि मौलाना फजल रहमान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी PTI एक दूसरे के करीब आने की कोशिशों में मसरूफ है। अफगानिस्तान के मामले पर देख लीजिए दोनों का मौकिफ एक है, दहशतगर्दी के मामले पर देख लीजिए दोनों का मौकिफ एक है, इलेक्शन का मामला देख लीजिए दोनों का मौकिफ एक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान फासला तो कम हुआ है लेकिन अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं बना जी। अब आ जाइए बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है वहां पे हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जैसा अंदोनाक वाक़या पेश आया। वहां के जो नाम निहाद आज़ादी पसंद गिरोह हैं उन्होंने दहशत गर्दी का इर्तिकाब तकरीबन मामूल बना रखा है। अब वहां पर दो मसाइल पैदा हुए। एक तो दहशत गर्दी के साथ बलोच अलहदगी पसंद सियासत आपस में जुड़ गई है, एक बात। अब इस बीच में कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मारंग बलोच पॉलिटिकल बात कर रही है लेकिन मारंग बलोच उस तरह की पॉलिटिकल बात नहीं कर रही जिस तरह की सब चाहते हैं, ठीक है। अब वो इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ है अख्तर जान मेंगल साहब। अख्तर जान मेंगल साहब वो आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का और पाकिस्तान के दस्तूर के दिफा का हल्फ मुतअद्दिद बार उठा रखा जी। अब वो भी इस मैदान में है कि जो बलोच खवातीन के साथ जो कुछ हुआ है उनको तो अब बिल्कुल छोड़े और रियासत पीछे हटे इस मामले से, ठीक है। और वो अपना एक आप यूं के लॉन्ग मार्च लेके चल रहे हैं जो वर्ड से शुरू हुआ और कोयटा की तरफ चल रहा है। वहां पर भी अख्तर जान मेंगल साहब भी इलेक्शन के ऊपर एतराजात रखते हैं जी। उनके कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। और बलूचिस्तान की दूसरी कुव्वत है महमूद खान चकजई जो पश्तून इलाके में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, तो वहां पर उनका प्रॉब्लम है। अब जब ये दोनों भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब हो चुके हैं, बल्कि एक इत्तेहाद में हैं, और अभी अगले रोज जो सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, वो नुमाइंदगी करने गए इमरान खान की लक पास पे बलूचिस्तान में, और उन्होंने उस धरने से खिताब किया जिस धरने में अख्तर जान मेंगल मौजूद थे, यानी जो उनका लेड है। वहां पर उन्होंने क्या कहा, इमरान खान की सियासत आपके लिए है, मिसिंग पर्सन का मामला हमारे लिए भी उतना ही अहम है जितना आपके लिए। तकरीबन उन्होंने वो तमाम मुतालबात उन तमाम मुतालबात पर हमायत की जो अख्तर जान मेंगल उठा रहे हैं जी। ऐसे अब आ जाइए तीसरी तरफ, अब आ जाइए सिंध में। ये हम पंजाब के गिर्द घूम रहे हैं हाँ जी। अच्छा, अब जो
پنجاب میں ہے، سندھ میں آ جائے، سندھ میں نہروں کا مسئلہ بن چکا ہے۔ نہروں کا مسئلہ فنی اعتبار سے کیا ہے، ٹیکنیکلی اس کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اس بحث کو بالکل ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہم خالصتاً سیاسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں یہ مسئلہ ایک پرپیچ مسئلہ بن گیا۔ پی ٹی آئی، اچھا معاف کیجیے گا، پیپلز پارٹی مشکل میں پڑ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی مشکل میں تو بہت چھوٹا لفظ آپ نے بولا۔ اچھا، پیپلز پارٹی ایک باقاعدہ مصیبت میں گھر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی چھوٹی قوم پرست جماعتیں ہیں، جی ڈی اے ہے، وہ سب کے سب پیپلز پارٹی کو تانا دے رہے ہیں کہ دراصل آپ وفاق میں حکومت کا حصہ ہیں، جس حکومت کا آپ حصہ ہیں وہاں پہ وہیں پر منظوری ہوئی ہے ان نہروں کی، اور آپ سندھ کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے جواب میں کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہو گئی کہ حکومت ہوتے ہوئے، کین یو امیجن، حکومت ہوتے ہوئے اس نے وفاق کے خلاف ہی مشل بردار ریلیاں نکالی، اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگوں نے ان ریلیوں کی 6 جگہ سندھ میں ریلیاں نکلی، اور پیپلز پارٹی کے سبھی سرکردہ لوگوں نے ان ریلیوں کی قیادت کی، اور حکومت کا حصہ بھی ہے۔ اب یہ ایک تضاد پیدا ہو گیا، اور اگین پی ٹی آئی اگر سندھ میں دیکھیں تو پی ٹی آئی سندھ میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہریں نہیں بننی چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اگلے روز جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ واضح یہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تینوں جگہ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی اور اس کی جو مخالف قوت ہے اس کے ساتھ اس کا ایک راستہ ہموار ہوتا چلا، ربط بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناطے وہ بلوچستان میں بھی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی، یعنی خیبر پختونخوا میں اپنے مخالف کے ساتھ جی، اور بلوچستان میں حکومت کے مخالف کے ساتھ جی، اور سندھ میں تو صورتحال ہی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ اب سندھ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت اس نے ہماری تائید کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پی ٹی آئی ہر جگہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ بنتی ہوئی سامنے آ رہی۔ اب ذرا اس کو پھر دوبارہ ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے قریب، مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی قریب آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اختر جان مینگل اور محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی قریب آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی، جی ڈی اے اور پیپلز پارٹی قریب، پی ٹی آئی قریب آ رہے ہیں، اور سندھ میں پہلی بار جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی سم ہاؤ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا کہ پی ٹی آئی یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ، معاف کیجیے گا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے قریب آ جائے؟ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے نا جس نے جب الیکشن ہوا تھا تو پہلے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے حکومت بنانے کے لیے 8 فروری 2024 لیکن حبیب صاحب آپ خود ہی یہ الیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے صورتحال بدل رہی ہے، پہلے پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں تھی، اب پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے پی ٹی آئی کی۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے وزن کے بغیر اپنا اثر و رسوخ کھوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زرداری صاحب کی بیماری کی وجہ سے بھی کچھ پریشانی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے زرداری صاحب کی وجہ سے تو بہت پریشانی ہے نا پیپلز پارٹی کو، اچھا، اور زرداری صاحب کی صحت کو لے کے پاکستان کی پوری سیاست میں ایک اضطراب ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وہ مضطرب ہے سبھی لوگ، خواہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا، تو سبھی لوگ ان کی صحت کی وجہ سے اضطراب میں تو ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس پوری کیفیت کو اب ذرا سمجھیے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک سارٹ آف جماعت بنتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کرے گی کہ بھاگم بھاگ پہنچ جائے جناب الائنس کرنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سچویشن دلچسپ ہو گئی جو حکومت کو مضطرب کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے بڑی کافی ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کا مخمس ہے، پیپلز پارٹی ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک تذبذب میں ہیں، کہ وہ تذبذب کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں
تو حکومت کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے. جی. اچھا, اب حکومت کے ساتھ اگر نہیں رہتے تو پیپلز پارٹی کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو پیپلز پارٹی کے لیے جو راستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ان کے موقف میں ہاں ملائے تو شاید ان کا موقف جو پانی کے حوالے سے ہے وہ مانا جا سکے. اچھا, کیونکہ دیکھیے ابھی جب اس وقت جو لیکن پھر اس سچویشن میں حکومت میں رہتے ہوئے یہ کیسے کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے اب پیپلز پارٹی کے لیے دن مشکل ہوتے چلے جائیں گے. آپشنز تو بہت ہی محدود ہے نا. جی, دیکھیے پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے جو چیز عزیز ہے وہ سندھ میں اپنی پولیٹیکل سپورٹ عزیز ہے. اور سندھ میں اپنی پولیٹیکل سپورٹ کو لوز کرنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نو ویئر ہے. اور اگرچہ پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں بھی ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتہ کہ ہماری نہیں ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی اب کیا بلوچستان کی ذمہ داری اٹھائے گی پیپلز پارٹی؟ آپ کو نظر آیا کہیں پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی معاف کیجیے گا جو بگٹی صاحب ہیں تو بگٹی صاحب کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی سرفراز بگٹی کے پیچھے؟ کہیں ایسا نہیں ہو رہا. وہ تو سندھ میں ہی الجھی ہوئی ہے. نہیں, اور وہ کھڑی بھی نہیں, اپنے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ نہیں کر رہی. وہ سمجھیں تو تب. ہاں یہ اور ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے سرفراز بگٹی صاحب وہ سپورٹ لینے کے لیے وزیر اعظم کے در پہ حاضری دے رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ بنا ہوا. تو اب پیپلز پارٹی کے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا پائے رفتن نہ جائے ماندن, وہ والی کیفیت آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ آپشن اس کی آپشن سکویز ہوتی چلی جا رہی ہیں, کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو جو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ان کے جو شریک چیئرمین ہیں اور صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے. ایک تو ان کی وجہ سے پریشانی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایک سیاسی پریشانی پیدا ہو گئی ہے جس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا نہ زرداری صاحب کو نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اپنی حکومت ہے, وفاق کے خلاف مشعلیں لے کے نکلے ہوئے ہیں. اچھا وہی بات کر رہے ہیں جو ان کی اپوزیشن کر رہی ہے. مطلب یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جس میں پیپلز پارٹی بیچاری اس وقت آ گئی ہے. وہ یعنی اب اور لیکن جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں حبیب صاحب, آپ تو سولوشن دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. میں سولوشن تو نہیں, میں کون ہوتا سولوشن دینے والا؟ پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے آپ نے سچویشن کا جو ایک انالیسس کیا ہے اس سے ایک سولوشن بھی تو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. ہاں, وہ تو پیپلز پارٹی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو سولوشن سمجھے یا مسئلہ سمجھے. کیونکہ آج کل رواج یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل حل ہے اس کو حل نہیں سمجھا جاتا, اس کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے اکابر کا رویہ یہ بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسائل یعنی پہلے تو اس چیز کو مسئلہ سمجھے جس کو ہم مسئلہ سمجھتے, پھر اس مسئلے کا وہ حل بھی درست سمجھے جو ہم درست سمجھتے. تو اب پیپلز پارٹی پہلے تو بیچاری اسی لائن میں چلتی رہی کہ دائیں گھمایا تو دائیں گھوم گئی, بائیں گھمایا تو بائیں گھوم گئی. وہ جو بلاول صاحب کہتے تھے کٹ پتلی. جی اب تو پیپلز پارٹی تو ماشاءاللہ کٹ پتلی تو شاید کچھ کر لیتی ہوگی. پیپلز پارٹی تو بیچاری پیپلز پارٹی تو بیچاری اس وقت بے بسی لاچاری کی ایک تصویر ہے لیکن اب تو جو ہمارے سامنے ہے. لیکن اب تو کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کو کرنا ہی ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کون سا آپشن آپٹ کرتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.